बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका ने भारत के साथ डिफेंस फ्रेमवर्क का एक मुआहदा किया है और इस मुआहदे के तहत भारत की रसाई हो गई है अमेरिकी टेक्नोलॉजी तक। और इसके ऊपर कौम यूथिया मजहूलल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल महदूद ने ऊधम मचाया हुआ है। और ज़ाहिर है कि उनमें से बेशतर आईडीज़ जो होती हैं, जो यूथियों के नाम पे ऑपरेट कर रही हैं, वो अजीत देवल नेटवर्क की हैं। और अजीत देवल नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार, सियासी इंतशार, ज़हनी इंतशार, मुआशी इंतशार, मुआशरती इंतशार को हवा दी जाए। और उनके बेहतरीन जो एजेंट्स हैं इस वक्त, या बेहतरीन जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, वो यूथड़ हैं। तो अजीत देवल नेटवर्क के बयानिए को लेके सोशल मीडिया के ऊपर यूथड़ चल रहे होते हैं। ठीक है, अब जनाब यूथिया जो है वो इसके ऊपर बड़ी बगलें बजा रहे हैं कि आप तो ट्रंप जो है वो तारीफें तो पाकिस्तान की करता है, मुआहदा उस इंडिया के साथ कर लिया है। तो भाई इंडिया के साथ मुआहदा तो पहले भी एग्जिस्ट करता है। अमेरिका पार्टनर है डेवलपमेंट के अंदर। क्वाड का जो 4 मुल्कों का इत्तेहाद बनता है चीन को महदूद करने के लिए इस खित्ते में, जिसके अंदर जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इंडिया उसका हिस्सा होता है। देखिए पाकिस्तान को इस वक्त भारत पे एडवांटेज क्या है। भारत एक हरकत करता है, पाकिस्तान इधरों चपेड़ उधरों चपेड़, चल वापस। ठीक है, अपने से 8 गुना बड़े को जो पाकिस्तान रोजाना चपेड़ें कराता है, कभी एलओसी के ऊपर, कभी भावलपुर के सेक्टर के ऊपर, कभी समंदर के अंदर ठीक है, हर जगह पे जो पाकिस्तान भारत को चपेड़ें करा रहा है, उसकी वजह क्या है? मल्टी डोमेन वॉर थिएटर जो है, या वॉर नेटवर्क जो है, वो उसकी वजह है। अच्छा, ये वॉर नेटवर्क या वॉर थिएटर जो है, ये कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिकन के पास भी है, ये नेटो के पास भी है, और ये चाइना ने उन सब की टेक्नोलॉजी को देख चाह के एडवांस लेवल का अपना भी बनाया हुआ है। और पाकिस्तान जो है वो छोटे या तरक्की पजीर ममालिक के अंदर वाहिद मुल्क है जिसने अपना एस्टेब्लिश किया है। और जाहिर है कि चीन ने इस हवाले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद की है। हाँ, चाइना से हमने ये ज़रूर पूछा कि ये इस तरह ही होता है ना? उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये ज़रूर पूछते रहे हम साथ साथ कि अच्छा वो ज़रा वो फलाना चीज़ अगर आप हमें दे दें तो हम इसको ज़्यादा मौसर कर लेंगे। उन्होंने कहा लो पढ़ो, ये भी हुआ है। लेकिन हमने खुद एस्टेब्लिश किया है, चाइना से हमने रहनुमाई ली है, फिर चाइना ने हमारे साथ इस मल्टी डोमेन वॉर थिएटर जो है इसकी एक्सरसाइजेस की हैं। और इन एक्सरसाइजेस के नतीजे के अंदर हमारा छोटे से छोटा मिसाइल, छोटे से छोटा टैंक, तोप जो है, वो उनके जदीद तरीन जो है टैंक या तोपों या बंदूकों के मुकाबले में ज्यादा मौसर हो गई हैं। क्योंकि मौसर वो चीज होती है जो कि टारगेट के ऊपर लगे। ठीक है, अब आप कहेंगे जब पाकिस्तान मल्टी डोमेन बना रहा था ये वॉर थिएटर, तो अमेरिका तो बहुत पहले बना चुका था ना, चाइना ने तो उसको नकल मारी। और इंडिया जो है वो अमेरिका का दोस्त है, तो फिर इंडिया ने क्यों नहीं बनाया? 2018 में जब चीन की फौज के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान तशरीफ लाए और वो तकरीबन 18 दिन पाकिस्तान में उन्होंने कयाम किया, और 2018 में पाकिस्तान फौज के बच्चों ने अपना ये मल्टी डोमेन वाली पूरी सलाहियतों का इजहार किया उनके सामने, और मुख्तलिफ जगहों पे किया और कराया। और परवीन सानी कहता है कि जी किसी मुल्क की आर्मी का जो सरबराह होता है वो किसी दूसरे मुल्क में जाके इतना अरसा मुकीम रहे तो इंडिया की तो नींदें हराम हो जानी चाहिए थी। लेकिन इंडियन जो थे उसको सिर्फ देखते रहे, या अजीत देवल नेटवर्क के जरिए उसका प्रोपेगेंडा करते रहे, उन्होंने और कुछ नहीं किया। तो इंडियन ने किया जी, करने की कोशिश की। वो कोशिश उन्होंने ये की, तो उन्होंने कहा कि ये जो मल्टी डोमेन नेटवर्क है ये चाइना, अमेरिका चूंकि इसका बाप है तो अमेरिका से कहा जाए कि हमें भी बना दे। अमेरिकियों ने कहा जी डन हो गया, बना देते हैं हम आपको। अच्छा जी, और अमरीकियों ने कहा कि इसके लिए ये है कि आपके पास जो हथियार हों, आपके पास जो तैयारे हों, आपके पास जो तोपें हों, आपके पास जो मिसाइल हों, आपके पास जो हेलीकॉप्टर हों,
یہ ایک ملک کے بنے ہونے چاہیے، ایک کمپنی کے نہیں، ایک ملک کے، ایک ٹیکنالوجی کے بنے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ کے پاس بیشتر سامان جو ہے وہ رشیا کا بنا ہوا ہے، تو وہ سامان تو آپ کا ہو جائے گا باہر، آپ ہم سے مال خرید، آپ کے پاس طیارے جو ہیں تازہ ترین وہ بنے ہوئے ہیں یورپ کے، یعنی رافیل جدید ترین، ٹھیک ہے، یا معراج جدید ترین، یا پھر آپ کے پاس اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی تو MiG 21 یا MiG 29، MiG 27، MiG 23، یہ سارے بنے ہوئے ہیں رشیا کے، تو بھانمتی کنبہ نہیں جوڑ سکتے۔ پاکستان کے پاس معراج جو طیارہ ہے فرانس کا ہے، آپ کہیں جی پاکستان کے پاس بھی تو معراج کا طیارہ فرانس کا ہے، F-16 امریکہ کا ہے، ٹھیک ہے، تو معراج جو ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ دنیا ختم کر چکی، بلکہ ہم بار بار ڈیسو ایویشن، جس کو ڈسالٹ ایویشن بھی لکھا جاتا ہے، ڈاسو کے پاس جاتے تھے کہ یار معراج میں یہ خرابی ہو گئی ہے، انہوں نے پوری فیکٹری چک کے سانو کیا پائے یہ بنانے بند کرتے ہیں، اے تسی پوری فیکٹری لے آئے، اور پھر ہمیں یہ حق دیا کہ دنیا میں جو ایئر فورس اس کو ابینڈن کر رہی ہے، کیونکہ طیارہ جب کوئی ملک بیچتا ہے تو آخر تک حق رہتا ہے اس کا، آخری دم تک، کہ آپ اس کی مرضی سے وہ طیارہ کسی دوسرے ملک کو نہیں بیچ سکتے، امریکہ کی بھی یہی شرط، نہ کسی دوسرے ملک سے لے سکتے ہیں، دوجہ تو انہیں بیچے گا ہی نہیں، لو گے کتوں۔ اب جناب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو معراج تھا جب انہوں نے ہمیں دیا تو پھر ہم نے کہا آپ ہمیں یہ بھی حق دیں کہ یہ معراج 3 اور معراج 5 دنیا کا کوئی ملک بیچ رہا ہو تو ہم خرید لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی لائیے، آپ صرف معراج کا نام نہیں بدلنا، آپ نام اس کا معراج ہی رہے گا، ہمارا نام چلے گا اس کے اوپر، اور بھی کوئی تھوڑا بہت ہم نے ان کو راضی شاضی کیا ہے، سوئس فرانک دے کے ہم نے ان کو کافی راضی شاضی کیا کہ یار اچھا، تو وہ ہم اٹھا کے لے آئے، تو اس وقت وہ پاکستان خود بناتا ہے، وہ کئی طیارے ری بلڈ کیے ہیں، کئی بحال کیے ہیں جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جو کم بحال ہو سکتے ہیں، تو وہ جو بحال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پایا نا، وہ سارا کیلکو کا ویلڈنگ شیلڈنگ وہ آپ پہ کاری کری تھی ہم، اور دنیا کے اندر ایسا ہو جائے، مطلب یہ آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں ان کے طیارے گئے ہوئے تھے رشیا، انڈیا کے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ معراج ہم فرانس نہیں بھیجتے، اب معراج ری بلڈ فیکٹری کامرا کے اندر لگی ہوئی ہے، اسی میں سارا کچھ کرتے ہیں، اور یہ معراج کی جو ٹیکنالوجی ہمارے ہتھے چڑھی، یہ GF تھنڈر کی بنیاد بنی کہ یار اگر ہم یہ طیارہ جو ہے اس کو اتنے لیول تک بنا سکتے تو اپنا پورا کیوں نہیں بنا سکتے، جی فریم نہیں گا، چائنا نے کہا ساڑھے کو لے لو فریم بنوا لو، ساڑھے کو ڈیزائن دیو فریم بنا لو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے GF تھنڈر اپنا بنایا، تو معراج بھی ہمارا اپنا ہو گیا، GF تھنڈر بھی ہمارا ہو گیا۔ ملٹی ڈومین میں آپریٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کبھی F-16 نہیں اڑایا، سپورٹ کے لیے ضرور اڑتا ہے، ذرا روب شوپ ڈالنے کے لیے، کیونکہ انڈیا والوں کو F-16 کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو جیسے F-16 فضا میں بلند ہوتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہے، مارا ہم نے اب تک جب بھی ہے انڈینز کو، وہ ہم نے معراج سے مارا، زمینی بم تو پھینکا ہی معراج سے، وہ ہم نے GF تھنڈر سے مارا ہے، وہ ہم نے J-10C سے مارا، F-16 سے نہیں مارا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس پورے نیٹ ورک کا حصہ نہیں، نیٹ ورک کا حصہ ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے کوڈ آپ کو ساتھ شیئر کرے وہ جہاز بنانے والی کمپنی، میں ابھی صرف فضا میں گھوم رہا ہوں، جہاز بنانے والی کمپنی کوڈ آپ سے شیئر کرے، اچھا جی، اب انڈیا اگر ملٹی ڈومین کی طرف جاتا ہے تو روس سے وہ کوڈ مانگتا ہے، روس تو دے دے گا اس کو۔ جنگ کے دوران فرانس نے چنڈی کرا دی تھی، کوئی کوڈ نہیں گا، اگر آپ کو یاد ہو رفیل کا، رفیل ان کا وار سینٹرک نیٹ ورک جو ہے اس کا حصہ ہی نہیں بن سکتا، اور اگر اس کا حصہ نہیں بن سکتا تو وہ ہوا میں اڑتی ہوئی ایک چڑیا ہے، ایک باز ہے، ایک چیل ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ پورے سسٹم کے اندر آپریٹ نہیں کر سکتا نا، تو انڈیا نے جب یہ کیا، دوسرا انڈیا کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا نہیں بن سکتا، آپ ہم سے ہتھیار لیں، ہم آپ کو F-16 کی فیکٹری لگا دیتے ہیں انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، انڈیا نے کہا ٹھیک ہو گئے، لیکن بات کیوں ٹوٹی، انہوں نے کہا لیکن یہ جو آپ نے بھانمتی کا کنزا جوڑا ہے، بوفورس جو ہے وہ آپ اپنا اسکینڈینیویا کے ملکوں سے اٹھا کے لائے ہوئے ہیں، جہاز تسی کتوں لے آئے، بم تسی کتوں لے نے، میزائل کتوں لے نہیں، لیکن آپ کو ایک کام چلنا پڑے، دیکھیے J-10C کے اوپر PL-50 نہیں چلنا ہے، اس کے اندر وہ ریٹیور کے کیڑا میزائل ہوتا ہے وہ نہیں چل سکتا جو برطانیہ کا بنایا ہوا ہے، میٹیور میزائل، ٹھیک ہے، اس کے اوپر PL-50 نہیں چلنا ہے، تو ہم
نے جو ہے اپنے آپ کو امریکہ سے، جو کہ کبھی ہمارے ساتھ کوڈ شیئرنگ نہیں کرتے تھے، وڈرا کیا اور ہم چائنا کی طرف چلے، اور جہاز ہم نے چائنا کی مدد سے بنایا، پھر اس کے نیٹ ورک ہم نے پورے کا پورا چائنا پہ کیا۔ اب دیکھیے نا، اب ہماری توپیں، ہوئٹزر وغیرہ سارے چائنا کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ اس نیٹ ورک کے اندر باقاعدہ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں۔ انڈیا کے مختلف ملکوں کے بنے ہوئے ٹیکنالوجی کو ہمیں لے کے بنائے نہیں، لیکن بنائے وہ مختلف ممالک کی ٹیکنالوجی ہے، اور جب ان کے کوڈ شیئر کر کے ایک نیٹ ورک کا حصہ بنانے کی بات آتی ہے تو وہ ان کو کوڈ دیتے نہیں ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا، انڈینز کو، امریکنز نے، کہ ہمیں آپ کے جو کور ڈیٹا ہے ڈیفنس کا، ٹھیک ہے، وار کا، اس تک رسائی چاہیے۔ انڈیا کے اندر بہت سارے جو جرنیل تھے یا فیصلہ ساز قوتیں تھیں، وہ تو دم پہ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو امریکہ کے مقابلے کی قوت ہیں، تو امریکہ ہمارے ڈیٹے تک رسائی کیوں کرے، یا ہم ان کو اپنے ڈیٹے تک رسائی کیوں کرنے دیں۔ یہ انڈیا کے اندر بحث چھڑ گئی، اور یوں یہ ملٹی ڈومین جو تھا، یہ انڈیا کے اندر ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ یہ ان کی اپنی نالائکی، نااہلی اور ہٹ درمی کے باعث ہے۔ مار کھا رہے ہیں، پاکستان سے چپیڑے کھا رہے ہیں، اور وہ دن جاتا ہے کسی دن بنگلہ دیش بھی انڈیا کو گھس کے چپیڑے مارے، ٹھیک ہے۔ اب پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ ایک آئی ایس آئی کا برگیڈیئر جو ہے وہ وہاں پہ کوئٹہ وہاں پہ اپوائنٹ ہو گیا، اور وہ جناب اس کے نیچے 2 کرنیل ہوں گے، 4 میجر، اور نیچے کو 35-36 کا سٹاف ہوگا، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے انڈیا پہ نظر رکھے گا۔ یہ انڈین میڈیا کو ہال پڑ رہا تھا، کل میں نے دیکھا۔ بھائی جان، وہاں پہ ہمیں آئی ایس آئی کا بندہ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ 71 تک وہ ہمارا ہی حصہ تھے، ہمارا ہی تربیت یافتہ ہے، ہماری ہی بولی بولتے ہیں، ہماری ہی بھاشا بولتے ہیں، تو ہمیں تو وہاں پہ جا کے کسی بریگیڈیئر کو وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ پلیکھے میں رہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں بھائیوں کے درمیان، لیکن پھر بھائی آپس میں مل بھی تو جاتے ہیں نا، کسی عید بقرعید کے اوپر تو بھائی آپس میں مل گئے، تو ہمیں وہاں پہ بندے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود ہی کافی ہیں آپ کے لیے۔ کوئی دن جاتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کی آدمی انڈیا کے اندر گھسے، اس کو چپیڑے مار دے، اور کہے چکن نیک سے آپ نے نہیں لنگڑا، یہ اسام سارا ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی دن جاتا ہے، آپ اس بات پہ رہیے گا۔ اور اس وقت وہ یہ والا جو نیٹ ورک ہے نا پاکستان کے پاس، ملٹی ڈومین وار نیٹ ورک ہے سسٹم، یہ بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کر دیا ہے، چائنا کے ذریعے کیا ہے ہم سے کہ ساڑھے وال بھی لا دیو، ہماری طرف بھی لگا دیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا جناب آپ تو ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، تو آپ کو بھی لگا دیں گے، سامان کچھ آپ ہم سے لے لیں یا چائنا سے لے لیں، یہ سامان لے لیں، لگا دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے کچھ نوجوان گئے ہوں، برخورداران وہاں پہ پہنچے ہوں، اور اس کے اوپر انڈیا نے شور مچا دیا ہو کہ آئی ایس آئی کے لوگ آئے ہیں، آئی ایس آئی کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے آپس کی بات ہے، چلتے چلتے اس پورے عمل کے دوران جو کہ انڈیا نے 22 اپریل سے شروع کیا تھا 2025 سے، ایک بات بڑی ثابت کی، پورا انڈیا، اس کی فیصلہ سازی کا سسٹم اور نیٹ ورک پاکستان کے لیے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، ہتھیلی کا الٹا ہاتھ ہے، بلکہ ایک ایک رگ کا پتہ ہے پاکستان۔ انڈیا کے سسٹم میں فیصلہ ہو کے نئی دلی ہیڈ کوارٹر ان کے بعد میں پہنچتا ہے، اور پاکستان میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آپ مار خور کی صلاحیت کا اندازہ کریں کہ اس نے کس گراس روٹ لیول پہ اپنا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے ان کی فوج کے اندر۔ یعنی رافیل کے گرنے کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ ان کی فوج کے اندر سے لیک ہوئی ہے اور مار خور نے کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں، اور یہ چلے ہمیں چتاوانی دینے اور ہم سے لڑائی کرنا۔ ہم تو صرف اس پہ ہنسیں گے، انجوائے کریں، آپ بھی انجوائے کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔